Assalamu alaikum students and viewers. Welcome back to my YouTube channel to explore Pakistan globally. जैसा कि आपको मालूम है कि हमने मुताला पाकिस्तान सेकेंड ईयर के वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है। जो पहले चैप्टर का सेकेंड लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 16। 3 जून 1947 प्लान, 3 जून 1947 के मनसूबा, जिसको तकसीम हिंद का मनसूबा भी कहा जाता है। अब अजीज़ तलबा, इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें जानने को मिलेंगी जो कि नॉर्मली आपको आपके सब्जेक्ट पाकिस्तान स्टडी के चैप्टर के इस टॉपिक के अंदर वो चीज़ें नहीं हैं, जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा, जो कि आप सिर्फ क्लास सेकेंड ईयर के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। ये ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स और CSS PMS जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। जैसा कि इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें क्या होंगी, जिस तरह लॉर्ड माउंट बैटन की आमद, लॉर्ड विवल की वापसी और उसकी नाकामी और उसके पीछे कौन से सीक्रेट्स थे, फिर उसके बाद फिर जो कमीशन बना, कमीशन के मेंबरान्स कौन कौन से थे, वो किन सूबों के लिए कमीशन बनाया गया, वो कमीशन को हेड किसने किया, मुस्लिम जजेस कौन से थे, गैर मुस्लिम कौन से थे, फिर उसके साथ साथ फिर और चीज़ें भी, बाकी सूबों का फैसला कैसे हुआ, देसी रियासतों का फैसला कैसे हुआ, ये तमाम चीज़ें आपको बड़ी डिटेल के साथ आपको इस वीडियो लेक्चर में देखने को मिलेगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो आए इसका स्टार्ट करते हैं। इसके सबसे पहले पस मंज़र देखते हैं, इसका बैकग्राउंड देखते हैं। इससे पहले कौन कौन से पोलिटिकल इवेंट्स होते हैं। इससे पहले जो इवेंट होता है वो अबूरी हुकूमत, इंटरम गवर्नमेंट का सेटअप होता है। और इंटरम गवर्नमेंट का सेटअप किस ब्याफ पे होता है? डायरेक्ट एक्शन डे, यौम रास्त इक़दाम के ब्याफ पे होता है। और यौम रास्त इक़दाम क्यों मनाया जाता है? वो कबीना मिशन में मुस्लिम लीग ने 100% मुतालबे उस प्लान को एक्सेप्ट करने के बावजूद भी उसको जमात को हुकूमत साजी का मौका ना दिया गया। ये एक सीरीज़ है, एक कनेक्टिविटी है टॉपिक्स में, इसलिए आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। अब एट दी एंड जब अबूरी हुकूमत भी कामयाब ना हो सकी तो वज़ीर आज़म लॉर्ड टेली ने तकसीम हिंद का इंदिया दे दिया और ये कह दिया कि 20 जून 1947 तक हम हिंदुस्तान को आज़ाद कर देंगे, 2 रियासतों में इसको तकसीम कर देंगे, मतलब तकसीम हिंद का ऐलान कर दिया। फिर उसके साथ साथ जैसे ही तकसीम हिंद का ऐलान हुआ तो जो अखंड भारत का नारा था, जो कि हिंदुओं की डिमांड थी, कांग्रेस का नारा था, जिस नारे को सपोर्ट ब्रिटिशर्स की थी, वो अपनी मौत खुद मर गया। अब इसमें सबसे पहली चीज़, ये चीज़ें वो हैं जो जानना ज़रूरी हैं ताकि इस प्लान की समझ आ सके और फुली तौर पे इसको अंडरस्टैंड किया जा सके। अब ये 3 जून 1947 का मंसूबा है। ये 3 जून 1947 का मंसूबा कहते क्यों हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस मंसूबे को तैयार किया गया, इसके पीछे काफ़ी काम हुआ, इस एजेंडे को, इस प्रपोज़ल को जो तैयार किया गया, इसके पीछे काफ़ी होमवर्क था, मेहनत थी और ये दोनों जमातों को राज़ी करना था। ये आगे जाके फिर इसको डिस्कस करते हैं कि इसको 3 जून 1947 का मंसूबा कहते क्यों। सबसे पहला पॉइंट क्या है जी, लॉर्ड विवल की बतौर वायसराय नाकामी। ये सबसे पहला पॉइंट था कि लॉर्ड विवल आखिरकार क्यों नाकाम हुआ। लॉर्ड विवल, जैसे कि आपको मालूम है कि शिमला वफद में भी नाकाम हो चुका था उस टाइम में भी, और शिमला वफद में नाकाम हुआ और शिमला वफद की नाकामी का सारा मलबा क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर थोप दिया, हालांकि ये ऐसी बात बनती ही नहीं थी। फिर उसके बाद जो भी पॉलिटिकल इवेंट्स रूनुमा होते गए, एक के बाद दीगरे, मेन मकसद क्या था अंग्रेज़ों का कि किसी तरीके से हुकूमत को बचाया जाए, हुकूमत को तूल दिया जाए। उसमें नाकाम हो चुके थे। जब ये नाकाम हुए उस टाइम बरतानवी वज़ीर आज़म ने फैसला किया कि लॉर्ड विवल को वापस ले लिया जाए और लॉर्ड माउंट बैटन का तकर्रर कर, उसकी अपॉइंटमेंट कर दी गई। और लॉर्ड माउंट बैटन 22 मार्च 1947 को बरसगीर पहुंचते हैं। वो किसके कहने पे पहुंचते हैं? वो बर आज़म
برطانوی وزیر اعظم لارڈ ٹیلی کے کہنے پہ پہنچتے ہیں، جنہوں نے 20 فروری 1947 کو تقسیم آزادی ہند کا اعلان کیا تھا۔ پھر 22 مارچ کو یہاں پہ پہنچتے ہیں، سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ایز یوزول سیاسی قائدین سے مذاکرات کرتے ہیں۔ میٹنگ ود پولیٹیکل لیڈرز، وٹ واز دا آبجیکٹو آف میٹنگ ٹو کنڈکٹنگ دس میٹنگ، اور وہ ایک اور کوشش کرنا چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان اتحاد پیدا کیا جائے، ڈویژن سے ہٹایا جائے، لیکن وہ اس کو خاطر خواہ اس چیز میں کامیابی نہ ہوئی، جو کہ اس نے پھر اس کے بعد پھر اس نے 2 جون 1947 کو جو ماؤنٹ بیٹن کی رہائش گاہ پہ وہاں پہ پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں کانگریس اور لیگی سکھ نمائندے پر مشتمل 7 لیڈروں نے شرکت کی، جن کے سامنے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم ہند کا منصوبہ رسمی طور پر پیش کیا اور منظور کر لیا گیا۔ اب اس منصوبے کو تیار کروانے میں سب سے بڑا مین کردار لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا، LMB کا ہے۔ اب یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے منصوبہ تیار کروایا۔ اب اس میں کچھ پوائنٹس چلیں، ایک سیریز سے چلتے ہیں۔ کانگریس کا تقسیم کے لیے سب سے پہلی چیز کہ جو اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگاتے تھے، جو ہندو اس بات دھرتی کو ماں سمجھ دھرتی ماتا کہتے تھے، اور وہ کہتے تقسیم ہند، تو بالکل اس کے اوپر سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ اب کانگریس کو کس طریقے سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے راضی کیا؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کانگریس کو صرف ایک پوائنٹ پہ راضی کیا کہ تقسیم ہند کی ہونے دی جائے۔ وہ کیا تھا کہ ہم قائد اعظم کو، مسلم لیگ کو، مسلمانوں کو ایسا کٹا پھٹا پاکستان دیں گے، ایسا لولا لنگڑا لاچار قسم کا پاکستان دیں گے، ایسی ڈویژن کریں گے کہ یہ سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ جب یہ سروائیو نہیں کریں گے الٹیمیٹلی یہ دوبارہ واپس آئیں گے۔ اور اس بات پہ ڈپلومیسی دکھاتے ہوئے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پنڈت نہرو کو اور کانگریس کو خاص طور پہ ان کو موٹیویٹ کیا، اور اس میں کامیاب ہو گیا، انہوں نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا۔ جب ایکسیپٹنس ہو گئی، اس کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے VP مینن، جیسا کہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ لارڈ ویول ہیں، یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہے، اور یہ VP مینن ہے، یہ ہندو رہنما تھے۔ ان کے ذمے جو ڈرافٹنگ تھی، مسودہ تقسیم کا مسودہ جو تھا وہ تیار کیا گیا۔ مسودہ تیار کیا، مسودہ تیار ہوا، اور مسودے کا جائزہ لیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے، کانگریس کو اس میں انوالو کیا، دکھایا، ان کو خوش کرنے کے لیے اس میں کچھ چیزیں سیکرٹس رکھے گئے تاکہ وہ اس کے اوپر خوش ہو سکیں، ڈویژن کے اوپر۔ پھر اس مسودے کے اندر تھوڑی بہت چینجنگز کر کے پھر اس کو حتمی طور پہ فائنل منظوری کے لیے، اس کی اپروول کے لیے، گورنمنٹ اپروول آف ڈرافٹ ڈسٹریبیوشن، مسودہ تقسیم کی منظوری کے لیے برطانوی حکومت کو بھجوایا گیا، جو کہ بعد میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن خود بھی برطانیہ واپس گئے، لارڈ ٹیلی کے ساتھ جا کے ملاقات کی، اور مسودہ ان کو پسند نہ آیا ایز اٹ از۔ پھر اس کے اندر انہوں نے خود سے کچھ امینڈمنٹس کی، چینجنگس کی، چینج کرنے کے بعد ایٹ دی اینڈ انہوں نے مسودہ فائنل کر دیا۔ وہ جو منصوبہ تھا، ڈرافٹ تھا، پرپوزل جو تھا، وہ تیار ہو گیا، اور اس کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن پھر واپس آتے ہیں ہندوستان، ہند میں، پھر جا کے فردر آگے جا کے انہوں نے اپنی پھر کاروائی سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے پہلے ایک بات کی کہ اس منصوبے کو 3 جون 1947 کا منصوبہ کہتے کیوں ہیں؟ جو مسودہ ڈرافٹ فائنل منظوری کے لیے برطانوی گورنمنٹ کے پاس گیا، انہوں نے اس کو اپروول دیا، پھر اپروول کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس مسودے کو لے کے، اس پرپوزل کو لے کے 31 مئی کو واپس آ گیا، اور وہ واپس آیا۔ پھر اس کے بعد وہ حالات کو دیکھتا رہا، آبزرو کرتا رہا، اور جو اس کی اپنی ایک پلاننگ تھی اس کے تحت پھر جا کے اس نے 2 جون کو میٹنگ کال کی، 2 جون کو، اور اس میں فائنل کیا کہ کل جو ہے وہ 3 جون کو پھر فائنل جو ہے، جو چھوٹی بڑی ساری جماعتیں تھیں ان کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے وہ پرپوزل رکھا گیا۔
اور وہ کانگریس اور مسلم لیگ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اسی لیے اس کو 3 جون 1947 کا منصوبہ کہا جاتا ہے۔ جی اب نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ جی نیکسٹ پوائنٹ ہے منصوبہ تقسیم ہند کے اہم نکات، وہ اس کے مین پوائنٹس کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلا مین پوائنٹ یہ کہ غیر مسلم اکثریتی صوبے کون سے تھے، ان کا فیصلہ کیسے ہونا تھا۔ اس کے نکات میں سے پہلا پوائنٹ کیا تھا کہ نان مسلم میجورٹی پروونسز جو ہے آسام، یو پی، سی پی، مدراس، بہار، بمبے، اڑیسہ، یہ ہندو اکثریتی علاقے ہیں، یہ ہندوؤں کے حوالے کیے جائیں گے، یہ بھارت کا حصہ بنیں گے، جو کہ لاسٹ میں لیکچر کے اندر بھی میں نے جب گروپ بندی جو صوبائی گروپ بندی تھی کابینہ مشن میں، اس میں بھی میں نے میپ میں یہ ایریاز مینشن کیے تھے میپ کے ذریعے۔ اب پھر فردر جا کے پھر آپ کو دوبارہ سے یہ دکھاتا ہوں، کیونکہ اگر ان چیزوں کو آپ ذہن میں بٹھا لیں گے نا کہ کون سا ایریا کہاں پہ لا کرتا ہے، تو آپ پھر اس کو آسانی سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں جغرافیکل پوائنٹ آف ویو سے۔ نیکسٹ پوائنٹ کیا تھا، اب 2 صوبوں کو ہی تو زیادہ پرابلم تھا ڈویژن کے ٹائم میں، اور ان کا فیصلہ کیسے کیا گیا، وہ کون کون سے صوبے تھے، صوبہ پنجاب اور بنگال، یہ وہ 2 صوبے تھے جن کو تقسیم کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا، اور کمیشن میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ 2 مسلم ججز ہوں گے، 2 ہندو ججز، اور ان کو ہیڈ کرنے والا ایک برطانوی وکیل لائر تھا جس کا نام تھا ریڈ کلف، سر سائرل ریڈ کلف۔ اب ریڈ کلف کو اس کا ہیڈ بنایا گیا، اب ہیڈ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس کو بنایا، اپوائنٹ کیا۔ اب جیسے ہی اس کو کہا گیا ہم آپ کو حد بندی کمیشن کا سربراہ بناتے ہیں، اب اس نے کیا کیا فیصلے کیے، یہ ہم پھر نیکسٹ لیکچر میں جب ارلی پرابلمز آف پاکستان چیپٹر نمبر 2 کا فرسٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے، اس میں جا کے چیزیں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ اب کمیشن کا سربراہ بننے سے پہلی بات اس نے انکار کر دیا۔ انکار کیوں کیا کہ مجھے دونوں بڑی پارٹیز کانگریس اور مسلم لیگ اشور کروائے، مجھے ساتھ وعدہ کرے، کمٹمنٹ کرے کہ میں جو بھی فیصلہ کروں گا آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کمیشن کے تقرر اور اس کے ہیڈ، خاص طور پہ اس کے ہیڈ کی اس بات کو ایکسیپٹ کیا۔ ان کو محسوس تو ہو رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا کالا نظر ضرور آ رہا ہے، جو یہ پہلے یہ سارے کی ساری چیزیں ہمارے سے اگلوانا چاہ رہے ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے انویلنگلی یا ولنگلی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔ پھر اس کے بعد پھر یہ ہیڈ بنتے، اور ہیڈ بنے تو انہوں نے کہا کہ میں جو بھی فیصلہ کروں گا تو یہ فیصلہ آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ اب اس کا فردر جائزہ لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ مسلم ججز کون کون سے؟ پہلے مسلم ججز کے پینل میں 2 ججز تھے، جس میں سے جسٹس شاہدین اور جسٹس محمد منیر تھے، شاہدین اور محمد منیر۔ نیکسٹ غیر مسلم ججز میں سے کون کون سے تھے؟ جسٹس تیجا سنگھ، جسٹس مہر چند مہاجن، جسٹس مہر چند مہاجن، MCM اسٹینڈس فار مہر چند مہاجن۔ اب کیونکہ یہ بکس میں پوائنٹ، بک کے اندر پوائنٹ نہیں لکھی ہوئے، تو میں نے اس کو ایڈ کیے تاکہ یہ ذہن میں کوشچن تو آ سکتا ہے نا کہ وہ ججز تھے کمیشن، وہ کون کون سے لوگ تھے، ان کے نیم کیا تھے۔ نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے، اب انہوں نے کیا کیا فیصلے کیے، یہ پھر فردر جا کے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، کیونکہ انہوں نے فیروز پور، گرداسپور، بٹالہ، پٹھان کوٹ، فیروز پور اٹ سیلف نہیں تھی، اس کی ایک تحصیل تھی، اس کو بھارت کے حوالے کیا تھا، ایک پلاننگ کے ذریعے اس کو پھر آگے جا کے اس کا ریویو کرتے ہیں۔ نمبر 3 پوائنٹ، صوبہ بنگال۔ صوبہ بنگال کا فیصلہ بھی کمیشن کے ذریعے ہونا تھا، وہاں پہ بھی کمیشن بنا، اور اس کا ہیڈ پھر اس میں مسلم ججز کون کون سے تھے؟ جسٹس ابو صالح محمد اکرم، کہیں اکرام بھی کہا جاتا ہے لیکن جو زیادہ اتھینٹک ہے وہ اکرم ہی ہے۔ نیکسٹ ہے جسٹس ایس اے رحمان اور ابو صالح محمد اکرم۔
اور غیر مسلم ججز میں جسٹس بی اے مکرجی، جسٹس سی سی بواس، یہ ججز کا پینل تھا جی۔ اس سے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف جانے سے پہلے تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ دونوں صوبے، دونوں کمیشن جو بنایا گیا، جو پہلا کمیشن تھا وہ ان علاقوں کا فیصلہ کرنا تھا۔ یہاں پہ پٹھان کوٹ تحصیل ہے گرداسپور کی، اور گرداسپور خود ایک تحصیل، اور بٹالہ، اس کا فیصلہ کرنا تھا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد یہ والا ایریا جو تھا اس میں فیروز پور نیچے آ رہا تھا، اور یہ لائن انہوں نے ریڈ کلف لائن لگانے تھے، اور پاکستان اور انڈیا کے جو بارڈر لائن ہے اس کو ریڈ کلف لائن کہا جاتا ہے، کلف لائن، ریڈ کلف لائن۔ پھر اس کے بعد بنگال کی طرف آئے تو سلہٹ کا انہوں نے فیصلہ کرنا تھا، اور اس کے ساتھ ایک اور بھی چھوٹی سی یہاں پہ تحصیل تھی، اس کا بھی انہوں نے فیصلہ کرنا تھا۔ وہ کس طریقے سے فیصلے ہوئے یہ آگے جا کے فردر ڈسکس کریں گے۔ پھر اس میں یہاں پہ وہ جوناگڑھ اور مناودر نیکسٹ پوائنٹس ہیں، ان میں جا کے پھر فردر ڈیٹیل سے ڈسکشن کرتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے جی؟ صوبہ سندھ اسمبلی۔ صوبہ سندھ جو تھا اس کے فیصلے کے لیے یہ طے پایا کہ وہاں کی جو اسمبلی ہے اور اس کے ممبران ہیں وہ ووٹ کے ذریعے، آپ کہہ لیں کہ چھوٹے قسم کا ایک رائے پیدا کر دی جائے گی، ووٹنگ کروا لی جائے گی کہ وہ انڈیا کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ، کیونکہ یہ ان صوبوں کے اوپر فیصلہ چھوڑا گیا تھا کہ آپ اگر پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ مل جائیں، اگر انڈیا کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو انڈیا کے ساتھ مل جائیں۔ اب اس میں یہ فیصلہ اسمبلی کی طرف سے ہو گیا۔ نیکسٹ نمبر 5 پوائنٹ ہے بلوچستان۔ بلوچستان کیونکہ اس کو اس ٹائم تک صوبے کا درجہ نہیں ملا تھا، یہ چیز کلیئر کر لیں اسٹوڈنٹس کہ اس ٹائم تک بلوچستان کو صوبے کا درجہ نہیں ملا تھا۔ اب اس کا فیصلہ کس نے کرنا تھا؟ فیصلہ شاہی جرگہ اور میونسپل کمیٹی نے کرنا تھا۔ اب اس میں شاہی جرگہ جو تھا اس میں لوگ کون کون سے شامل تھے؟ قاضی محمد عیسیٰ، نواب محمد خان جوگزئی اور میر جعفر خان جمالی، کیونکہ یہ بلوچ قبیلے کے لوگ ہیں، جمالی خاندان ہے بلوچوں کا۔ اچھا، ان میں سے سب سے زیادہ جو خدمات تھی قاضی محمد فائز عیسیٰ۔ اب انہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ ملنا ہے، اور یہاں پہ کہا جاتا ہے یہاں کا جو نواب تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت بھی ہوئی، تو ان کو یہ بشارت ہوئی کہ ایک بالکل ہی مستقبل قریب میں ایک ریاست بننے والی ہے جو کہ اسلام کے نام پہ بنے گی، تو آپ کو اس کے ساتھ جانا ہوگا، علاق کرنا ہوگا۔ اسی بیان پہ اس نے پاکستان کے ساتھ علاق کا اعلان کر دیا۔ نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ سلہٹ۔ اب ذہن میں رکھ لیں سلہٹ کہاں پہ واقع ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ میں میپ میں دکھایا کہ یہ جو صوبہ بنگال تھا اس کے نارتھ ایسٹ میں واقع تھا، ڈسٹرکٹ تھا سلہٹ۔ اب اس پہ یہاں پہ ریفرنڈم کروانا تھا، استصواب رائے کروانا تھا، ریفرنڈم، پلیبیسائٹ بھی کہتے ہیں اس کو۔ اب اس میں اس ریفرنڈم، پہلی چیز تو یہ سمجھ لیتے ریفرنڈم ہوتا کیا؟ ریفرنڈم بیسیکلی ووٹ اور ریفرنڈم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ووٹ میں تو کیا ہوتا ہے، الیکشن میں جا کے پریکٹیکلی ووٹ ڈالے جاتے ہیں، اپنے لیڈر کو منتخب کرنے کے لیے پرچی کے ذریعے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب استصواب رائے کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اپنی ہاں یا نہ میں جواب دینا ہوتا ہے۔ اب اس میں سب سے بڑا کردار مولانا باشانی، چودھری فضل القادر اور ابو الصبور خان، یہ 3 مین رہنمایات تھے جنہوں نے وہاں پہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا، چارج کیا، اور اس ریفرنڈم کے پوائنٹ آف ویو سے ریفرنڈم کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، اور اس میں بھرپور طریقے سے ریفرنڈم کروایا، اور اس میں بڑی اکثریت سے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ نمبر 7 پوائنٹ، پروونس آف NWFP، جو کہ NWFP اسٹینڈ فار نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس، جو کہ آپ امینڈمنٹ ہوئی تھی 2008 میں، تو اس میں اس کو KPK، خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ پختونوں کا علاقہ، تو انہی کے ڈیمانڈ پہ اس صوبے کا نام چینج کیا گیا تھا۔ نمبر 7 پوائنٹ، صوبہ سرحد کا پختونخوا کرنٹلی کا کیسے
फैसला हुआ। अब यहाँ पे भी क्या था, रेफरेंडम होना था एज यूजुअल, एज लाइक सिलेट एरिया की तरह। अब इसमें 3 लोग और बड़े काबिल जिक्र हैं जिन्होंने रेफरेंडम में बहुत ज़्यादा मेहनत की। सरदार अब्दुल रब निश्तर, अब्दुल खान अब्दुल कयूम और पीर शरीफ मानकी, मानकी शरीफ कहते हैं या पीर मानकी कहते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने इस रेफरेंडम के अंदर भरपूर किरदार अदा किया और वाज़े तौर पे मुसलमानों को जो है, मुसलमानों ने इस बात का फैसला किया कि हमने, उन लोगों ने, कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना। इससे नेक्स्ट पॉइंट क्या जो है वो था देसी रियासतें। कौन सा? देसी रियासतें। अब देसी रियासतें कौन कौन सी थी, अब इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अब मुख्तलिफ एरियाज में, मुख्तलिफ बुक्स के अंदर, सोर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, कहीं लिखा होगा जिस तरह आपकी बुक में 600 प्रिंसली स्टेट्स का आ गया, कहीं पे 628 भी है, 30 भी है, 33 भी है, 35, लेकिन सबसे ऑथेंटिक जो समझा जाता है 635 प्रिंसली स्टेट्स थी। और उस टाइम हुकूमत बरतानिया की तरफ से ये ऐलान किया गया कि ये स्टेट्स जो हैं, देसी रियासतें जो हैं, ये अपनी मर्जी से अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। अब इसमें से जो अक्सरियत रियासतें थीं, इन्होंने फैसला किया कि हम भारत के साथ जाएंगे, जो इस एरिया में। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि ये कलर जो है ये आपको शो कर रहा है प्रिंसली स्टेट्स का, अदर प्रिंसली स्टेट्स। अच्छा, जिसमें ये जो रेड कलर है ये यहाँ पे आपको चलो दोबारा से बता दें, ये आसाम है, बिहार, यूपी, सीपी, ये सीपी है, ये उड़ीसा है, और ये बम्बे है, और ये वो इलाके हैं जो हिंदू अक्सरियत मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे। ये नीचे मद्रास है, सॉरी मद्रास में बोल गया। अब ये मुस्लिम अक्सरियती रियासत थे जो डार्क ग्रीन कलर से शो किए गए। अब ये बंगाल, और यहाँ पे पठानकोट, गुरदासपुर, बटाला, फिरोजपुर, ये लाइट शेडेड कलर जो है वो फिरोजपुर का, और कसूर, लाहौर, ये एरियाज आ जाते हैं, शेखुपुरा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे कसूर है, यहाँ तो नीचे दूसरे बावलपुर और दूसरे रियाज आते हैं, फिर ये रियाज आपको नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे मोस्टली रियासतों ने तो फैसला कर लिया पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ स्टोरी और भी है कि पाकिस्तान बनने के बाद 14 से 15 से छोटी बड़ी रियासतें थी जिन्होंने पाकिस्तान के साथ बाद में इलाक़ किया, और इंशाल्लाह उसके ऊपर भी ये यहाँ, जैसा कि यहाँ पे नाम आपको लिखे नज़र आ रहे हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी अलग से डिस्कशन करेंगे। अब इसमें मोस्टली रियासतों का फैसला हो गया, लेकिन कुछ रियासतों का फैसला मुतनाज़ बन गया, मुश्किल हो गया। अब उसमें कौन कौन सी रियासतें थीं जो मुश्किल में पड़ गई? सबसे पहले आज़ाद कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर की रियासत, जो कि तमाम रियासतों में सबसे बड़ी और पुरानी रियासत थी। और दूसरे नंबर पे हैदराबाद, जूनागढ़, मनावदर, मंगरोल, और ये वो रियासतें थीं जो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहती। कश्मीर की बात नहीं कर, अब स्टोरी डिफरेंट है वहाँ, ये आगे फर्दर जाके नेक्स्ट चीज़ों में जाके डिस्कस करेंगे कि ये इलाके जो थे, ये कश्मीर की क्या राय थी, हैदराबाद की क्या राय थी, ये राय आपके साथ मैं बाद में डिस्कस करूँ जी। अब देसी रियासतों की बात कर रहे थे, तो उनको फर्दर डिस्कस करने के लिए मैं आपको, ये कश्मीर है, हैदराबाद, जूनागढ़, मनावदर, मंगरोल, यहाँ छोटी बड़ी रियासतें। अब मैं एक और मैप के ऊपर आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे आपको आसानी से चीज़ें मैं समझा सकूँ। अब यहाँ पे देखिएगा प्लीज़, अब ये हैदराबाद है। अब हैदराबाद की स्टोरी क्या थी कि अंग्रेज़ों ने ऐलान किया कि जो रियासतों के सरबराह हैं, वो राजे हैं, महाराजे हैं, जो भी हैं, नवाब हैं, तो वो फैसला करेंगे कि किस रियासत के साथ जाना। जब हैदराबाद के नवाब ने जूनागढ़, मंगरोल के जो रियासतों के नवाब थे, इन्होंने फैसला किया कि हम पाकिस्तान के साथ इलाक़ करेंगे, उनके साथ मिलेंगे। अब यहाँ पे ये बात बड़ी खटक रही थी
ہندوؤں کو، اور ہندوؤں نے اس بات کو ہضم نہ کیا، اور یہاں پہ آ کے انہوں نے ایک نیا تماشا انگریزوں کی ہیلپ سے ایک رچانے کی، ڈرامہ رچانے کی کوشش کی کہ یہاں پہ راجے نواب کون ہے؟ مسلمان، لیکن یہاں اکثریتی آبادی کن کی ہے؟ نان مسلمس کی ہے، ہندوؤں کی ہے، یہاں پہ جوناگڑھ اور مناودر۔ اب یہاں پہ یہ زبردستی انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہاں ریفرینڈم کرواتے ہیں، یہاں اصول ہی بدل دیا، کیونکہ ان کے اپنے مفاد کی بات تھی کہ ایریاز وہ کبھی بھی پاکستان کے ساتھ نہیں ملا دینا چاہ رہے تھے، کیونکہ یہ ایسٹ میں انڈیا، ویسٹ میں انڈیا، ساؤتھ میں انڈیا، نارتھ میں انڈیا، یہ سینٹرل ایریا وہ کبھی بھی کسی بھی قیمت میں وہ پاکستان کے حوالے نہیں کرنا چاہ رہے تھے، سمپل سی بات۔ اب انہوں نے طریقہ ہی بدل لیا، اس علاقے کو جوناگڑھ اور منگرول، اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ نیچے بھی ایک میں نے میپ آپ کو دکھانے کے لیے، یہ پاکستان کی باؤنڈری ہے، یہ کراچی ہے پاکستان انڈیا کی، اور یہ جوناگڑھ ہے، یہ منگرول ہے۔ جوناگڑھ بیسیکلی حیدرآباد کی یہ تحصیلیں ہیں، یہ دیکھیں، یہ سوری گجرات، یہ گجرات ہے، اوپر احمد آباد، یہ گجرات کی تحصیل جوناگڑھ اور منگرول ہے۔ اچھا، حیدرآباد آج بھی ایک ریاست ہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ ریفرنڈم کرواتے ہیں، انہوں نے ریفرنڈم کروایا، اور ریفرنڈم میں کیا تھا؟ ہندو اکثریت علاقے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ ملنا ہے، وہ روٹتے پیٹتے رہتا، اور ایٹ دی اینڈ فیصلہ یہ ہوا کہ انہوں نے پارٹیشن کے فوراً بعد ہی فوج کشی کر کے ان علاقوں کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اب مسلمانوں کا ایک بڑا جینرل پوائنٹ، انہوں نے کہا کہ جس طرح یہاں پہ ریفرنڈم کروایا ہے نا، کشمیر کی کہانی سٹوری تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی۔ اب یہ کیا سٹوری تھی کہ یہاں کا جو راجا تھا، یہاں کا جو مالک تھا وہ سکھ تھا، راجا ہری سنگھ، راجا ہری سنگھ۔ اب ہری سنگھ نے کہا کہ یہ ریاست پہلے سے ہی آزاد ہے اور اب بھی میں آزاد رکھوں گا، میں اس کو نہ پاکستان کے ساتھ اس کا علاقہ کرنا چاہتا ہوں، نہ ہی انڈیا کے ساتھ۔ اب مسلمانوں نے، کیونکہ وہاں پہ اکثریت آبادی مسلمانوں کی تھی، اب انہوں نے شور مچایا کہ نہیں، اس کا فیصلہ ریفرینڈم کے ذریعے کیا جائے، جس طریقے سے حیدرآباد، جوناگڑھ اور مناودر میں کروایا گیا، یہی اصول یہاں پہ برتا جائے۔ اب یہ اصول وہاں پہ برتنا ہندوؤں کی خواہش کے، منشا کے خلاف تھا، تو لہٰذا انہوں نے کہا نو، سوری فار دیٹ، یہاں پہ جو راجا ہے جو فیصلہ وہ کرے گا، کیونکہ وہ ان کے حق میں تھا، تو انہی کے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ اور پھر اس نے کہا کہ نہیں، ہم نے پاکستان کے ساتھ نہیں ملنا، ایٹ دی اینڈ پھر فوج کشی کر کے ان علاقوں کے اوپر بھی قبضہ کر لیا گیا، جو کہ بعد میں پاکستان نے یہاں پہ آزاد کشمیر کے علاقے اور گلگت بلتستان، یہ ریاض گلگت بلتستان پاکستان کے پاس ہے، اور یہ آکوپائڈ کشمیر ہے آج بھی، جس کا فیصلہ، اور یہ ایریا جو ہے، یہ جو اوپر والا ایج ہے، یہ لداخ، یہ چائنا کے پاس ہے، اس کا فیصلہ آج بھی نہیں ہو سکا۔ اس کے اوپر پاکستان اور انڈیا میں چھوٹی بڑی 3-4 جنگیں بھی ہو چکی ہیں کشمیر کے پوائنٹ آف ویو سے۔ یہ تھی کہانی۔ اب یہاں پہ آپ فردر اس کو جب نیکسٹ ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے، سیکنڈ چیپٹر کا ٹاپک نمبر 1، ریڈ کلف کی ناانصافی، اس میں گرداسپور، فیروزپور، گرداسپور، بٹالہ، پٹھان کوٹ، یہ علاقے ہیں، ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، اور یہاں تک امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہو۔ یہ ایریا جو ہے انڈیکیٹ کر رہا ہے سلٹ کو، جس طرح یہ آپ کو معلوم ہے، یہ، اور یہ حیدرآباد۔ اوکے جی، یہ تھا جی ہمارا آج کا ٹاپک، اور اس کے اوپر ایٹ دی اینڈ اب دونوں جماعتوں کا اس کے اوپر ریئیکشن کیا تھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ اب اس کے اوپر جو ریئیکشن تھا، کانگریس نے اس منصوبے سے پہلے ہی آگاہی دے دی تھی، اور تجاویز کو منوان تسلیم کر لیا۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے ایک بات کی کہ کمیشن کے ٹائم میں چیزیں ہوئیں، پھر اس کے بعد ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، جو آپ کے فردر جا کے ڈسکس کریں گے، کہ گورنر جنرل، کیونکہ دونوں ریاستوں کو آزاد کیا جانا تھا اور ان کو حق دیا جانا تھا، رائٹ دیا جانا تھا کہ آپ انڈین ایکٹ 1935 کے اکارڈنگ اپنی ریاستوں کے اندر آئین اور قانون بنایا، ان کو رن کریں، اور وہاں پہ ایک عہدہ انٹروڈیوس کروایا گیا گورنر جنرل کا، اور گورنر جنرل جو تھا وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا، اور انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ دونوں کو پرپوزل دیا گیا کہ
دونوں ریاستوں کا گورنر جنرل مشترکہ طور پہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اپائنٹ کیا جائے. اب لارڈ ماؤنٹ بیٹن ایکسپیرینس پرسن تھا, ٹھیک ہے, وہ سب چیزیں کانگریس نے اس کو فوراً ایکسیپٹ کر لیا, کیونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور پنڈت نہرو کے بہت زیادہ فیملی ٹرمز تھے, اور اس کی مسز کے ساتھ پنڈت نہرو کے اچھے خاصے ریلیشنز تھے, جس کی وجہ سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن پنڈت کی بات کی طرف ٹلٹڈ تھا اور اس کی باتیں مانتا. اور جیسے یہ بات معلوم تو پہلے تھی قائد اعظم محمد علی جناح کا, اور قائد اعظم محمد علی جناح نے ان پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے کہ یہ تو زیادہ ٹلٹ ہے کانگریس کی طرف, تو لہٰذا یہ کل کو ہمیں اور بھی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں, تو انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اس پرپوزل کو, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں یہ گورنر جنرل منظور نہیں ہوں گے. کانگریس نے اس کی حامی بھر لی, جو کہ بعد میں انڈیا کے آزاد ہونے کے اڑائی سال میرے خیال میں بعد تک بھی ان کا, جب تک پہلا آئین نہیں بنا تب تک وہ گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہی رہے تھے. اب لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو اس بات کا بھی غصہ تھا کہ مجھے سائڈ کر دیا گیا, سائڈ پہ لگا دیا گیا, میری بات نہیں مانی گئی, کانگریس نے مان لیا, بڑی جماعت تھی, اور مسلمان قائد اعظم نے نہیں مانی, تو اس کو یہ بھی غصہ تھا. تو اس نے کہا کہ چلے کوئی بات نہیں, میں بھی ادھر ہوں, پھر دیکھ لیتے ہیں. اور پھر اس نے جا کے آپ نے اس غصے کا اظہار, ناراضی کا اظہار جو ہے وہ ریڈ کلف ایوارڈ کی طرف صورت میں نکالا. اب مسلم لیگ کا رد عمل کیا تھا؟ مسلم لیگ کا, جس طرح میں نے یہ آپ کو بتا دیا, گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم محمد علی جناح نے انہوں نے ایکسیپٹ نہ کیا, اور انہوں نے پرپوزل کیا تھا کہ دونوں نئی آزاد خود مختار ریاستوں کا گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہوں گے, اس حیثیت سے ان کا تقرر کر دیا جائے گا. قائد اعظم نے ٹھکرا دیا کہ سوری, یہ شرط اس پرپوزل سے حذف کر دی جائے, اور اس کو پوائنٹ کو حذف کر دیا گیا مسلم لیگ کی طرف سے, پاکستان کی طرف سے. اب اس کے اوپر مختلف الخیال رہنماؤں کا تقسیم ہند پر کیا اظہار تھا, ان کی رائے کیا تھی, وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن, جواہر لال نہرو, قائد اعظم محمد علی جناح اور سکھ نمائندے سردار بلدیو سنگھ نے آل انڈیا ریڈیو سے یکے بعد دیگر تقسیم کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کیا. اب خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی تقریر کے لہجے سے ہی پتہ چل گیا کہ وہ اس بات سے خوش نہیں ہے کہ اس کا رول ختم ہو رہا ہے, ان کی بادشاہت ختم ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد پنڈت لال نہرو کی تقریر لب و لہجے سے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بجھے ہوئے لہجے سے بات کر رہے تھے, کہ جب وہ ایک بات کہتے تھے اپنی اناد ہی کھاتے تھے اور بلند و بانگ دعوے کہتے تھے اکھنڈ بھارت کے, وہ نعرہ جو ہے وہ ان کا مسترد ہو گیا اور تقسیم ہند ہو گئی. قائد اعظم محمد علی جناح کا جو لہجہ تھا وہ فاتحانہ تھا, کانفیڈنس تھا, کیونکہ وہ بہت کچھ اچیو, بلکہ سب کچھ اچیو کر جو وہ چاہتے تھے, اور فتح مندی اور کامرانی کا منہ بولتا ثبوت تھا ان کی اسپیچ. قائد اعظم نے اپنی اسپیچ کے آخر میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا, اور جس پر پوری قوم, مسلم قوم نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. ایٹ دی اینڈ یہ پارٹیشن جو تھی, یہ مسلمانوں کی جو دلی خواہش تھی, ان کا ایک جینوئن ڈیمانڈ تھی, جس کے لیے مسلمان نے ہزاروں لاکھوں قربانیاں دی, اور خاص طور پہ تقریباً ایک صدی تک اس کے لیے تگ و دو کی. 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس سے لے کر 1947 تک کا جو ٹائم ہے, یہ ٹائم 90 ایئرس کا ٹائم, پیریڈ آف ٹائم ہے, تو یہ تھوڑا ٹائم نہیں ہے, اس میں بہت سے لوگوں کی بہت سی قربانیاں, محنتیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. اب اس کے نیکسٹ جو ہے وہ قانون آزادی ہند ہے, اس کے اوپر مختصر اور الگ سے ویڈیو بنائیں گے تاکہ آپ کو اس کو آسانی سے سمجھنے میں آسانی ہو. تھینک یو ویری مچ. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا لیکچر. اگر آپ کو پسند آیا تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا, میری بھی حوصلہ افزائی کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. پھر بہت جلد دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی.